अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डोर ऑफ अवेयरनेस के लाइव सेशन से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम की अहलिया और शायर मशरिक़ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की बहू हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तालीम के शोबे के हवाले से, जब हम बात करते हैं जस्टिस के हवाले से, तो हर मैदान में आगे आगे हैं। अपना नाम बनाया अपनी मेहनत से, और इसके साथ साथ लोगों के लिए फ़लाही कामों में, समाजी कामों में, माशरती कामों में और कानून के हवाले से अपनी खिदमात जो हैं वो बाकायदा पेश भी कर रही हैं, पेश करती भी रहेंगी। इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि ईयरली हम इस पर बात करें, यानी 1994 से लेकर 2002 तक बाकायदा अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया। आज के प्रोग्राम में मैं एजुकेशन के हवाले से डिटेल के साथ बात करूंगी। मेरे साथ बिल्कुल इस टाइम मौजूद हैं जनाब, बल्कि हम इनके घर पर मौजूद हैं, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। इनके साथ ही नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल सिंधु साहब। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो मच जी, आज के प्रोग्राम के लिए मोस्ट वेलकम। जी वेलकम। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम रिटायर्ड जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा से। मैम बताइएगा, इंसानी फ़लाह व बहबूद के लिए अदल व इंसाफ की फ़राहमी किस कदर अहम है? जैसे आप जानते हैं, कोई दुनिया का निज़ाम नहीं चल सका जिसमें अदल ना हो और इंसाफ हर एक के लिए यकसा ना हो। तो ये यकीनन अगर हम अब पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से यही बात मुनासिब है और ये करनी भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो बुनियाद थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान की तहरीक चली, और मैं बल्कि मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि 27वीं रमज़ान को हमारा यौम आज़ादी जी 27वीं रमज़ान है जी। तो 27वीं रमज़ान के हवाले से मैं तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये याद दिलवाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के हसूल का बुनियादी क्या था, जो मतमय नज़र था अल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का, वो ये था कि यहाँ हर इंसान का एहतराम वैसे ही हो जैसे किसी और का है। कोई इसमें इम्तियाज़ ना हो कि कोई मुसलमान है या कोई गैर मुस्लिम है या कोई मर्द है या औरत है या ट्रांसजेंडर है या कोई बच्चा है या कोई ऐसा फ़र्द है जिसको कोई ज़हनी मसाइल हैं या उसको कोई जिस्मानी मसाइल हैं। जी। सब शरीयत और पाकिस्तान के बाशिंदों के हवाले से बराबर है, और इंसाफ तभी हो सकता है कि जब हर एक को यकसा हैसियत दिया जाए और किसी के साथ इम्तियाज़ी सलूक ना हो, और इम्तियाज़ी सलूक ना होने की बुनियाद जो है वो इंसाफ है। बिल्कुल ठीक है। साइलिन्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपके पास कंप्लेन लेकर आते हैं, जो साइल होते हैं, जो अपना अपना प्रॉब्लम लेकर आते हैं? जो साइल आते हैं, हर एक का अपना मसला होता है, जी। तनाज़े जो ये जो है माशरा जो है इसमें आगे तरक्की करता रहा है, तो बजाय इसके कि इंसाफ का हसूल आसान हो जाए, हमने देखा है कि पाकिस्तान में हसूल इंसाफ जो है ये मुश्किल तरीन होता जा रहा है। जो हमारे कवानीन हैं वो जब जंग आज़ादी में शिकस्त हुई यहाँ के लोगों को, तो हमारे ऊपर हुक्मरानी हो गई अंग्रेज़ों की। ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे वो पहले आए थे ताजरों के तौर पे, फिर वो बन गए यहाँ के हुक्मरान। जी। तो उस हुक्मरानी में ये था कि जो उनका मंजूर नज़र होता था उसका सलूक बेहतर होता था और जो नहीं होता था वो कम होता था। तो हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, ठीक है, और वो थे भी ज़रा ज़्यादा होशियार और पढ़े लिखे भी निस्बतन ज़्यादा थे जी। इसलिए उनको ज़्यादा तरक्की के मौके मिले, और जो मुसलमान थे उनको ऐसा मौका नहीं फराहम हुआ, और उसकी वजह से उनका जो छोटे मोटे निजी कारोबार थे उसमें भी उनको नुकसान हुआ। फिर ये था कि सूद खोर जो थे वो हिंदू थे, वो उनको रकम अगर देते थे सूद पे देते थे, तो बड़े मसाइल थे जी। तो इसीलिए पाकिस्तान की तहरीक जो थी उसमें हमने इसलिए तहरीक में शामिल हुए सब कि पाकिस्तान अलहदा एक ममलिकत हो आज़ाद, जिसमें हर लोगों की जो भी शहरी हैं उनकी यकसा उनके साथ सलूक हो और इंसाफ रहे। तो अब 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने, हमने देखना है क्या वाकई हम इसमें कामयाब हुए या नहीं हुए। 3 बातें तो हमें कायद आज़म ने कहा था कि आप इससे परहेज़ करें और बहुत ख्याल रखें कि आपके ऊपर ये मुसल्लत ना हो जाए। 3 चीज़ें वो थी
اور انگریزی میں بات کرتے تھے نیپوٹزم، جابری اینڈ کرپشن، جی موروثیت، سفارش اور بدعنوانی۔ جی اب یہ دیکھیں، یہ تو ہماری گھٹی میں ہی بیٹھ گئے۔ جب ہندو یہاں سے صحیح۔ گئے، بہت سارے اپنے املاک تھے وہ یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے۔ صحیح۔ وہ دن گیا 73 سال میں ہم نے کیا کیا؟ موروثیت تو ہر طرف چھائی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ہر پارٹی میں موروثیت کے عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں، جی حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صحیح۔ اور اس کا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ سے نہیں نوازا تاکہ یہ ایک روایت قائم ہو کہ جمہوری نظام جو ہے وہ اسلام میں اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں آپ اپنی امانتیں ان کو دیں جو ان کے مستحق ہو، جی اور پھر جن کو امانت دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ بتائیں 21 کروڑ عوام ہمارے پاس کیا مانتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی انگوٹھی ہوگی، کوئی قلم ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی؟ غریب غربا جو ہے، جو زیادہ ہماری آبادی، ان کے پاس تو کچھ نہیں، ان کی امانت ایک ہی ہے، ووٹ۔ صحیح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی امانت جو ہے اس کو دیں، تو اس کا مستحق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے آتے ہیں وہ کیا پیش کرتے ہیں اپنا ٹھیک ہے، منصوبہ کہ ٹھیک جی ہے۔ آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وعدہ، اور پھر وعدہ خلافی ہوتی ہے، پھر ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں اس پچھلی 3 دہائیوں میں، 2 دہائیوں میں ہم نے 3 فرق گروہ دیکھے ہیں جو اقتدار میں آئے، ہر ایک نے اپنا اپنا منشور پیش کیا، جی کسی نے اس منشور پہ عمل نہیں کیا۔ اور یہ جو تینوں باتیں جس سے قائد اعظم نے ہمیں فرمایا تھا کہ آپ اجتناب کریں، وہ انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کو اہمیت دی ہے۔ ایک تو اپنے رشتہ داروں کا آگے لایا، موروثیت ہو گئی، جی دوسری بات ہو گئی نیپوٹزم کے علاوہ جابری، سفارش۔ ہر بڑے عہدے پہ وہ شخص ہے جو کسی کا منظور نظر ہے، صحیح۔ وہی کام کرے گا جو وہ کرائیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کرپشن، بدعنوانی کا تو کوئی حال ہی نہیں رہ گیا۔ تو یہ جب تک ہم لوگوں کو اس بات پہ شعور نہ دلوائیں، اور اب تو یہ کامن نیشنل کریکولم کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہم بنائیں گے پاکستان میں ہر ایک کے لیے یکساں جو کریکولم ہے، لیکن یہ بات تو کرنے میں اچھی ہے کہ ایک یکسانیت ہو، لیکن اس میں انہوں نے رکھا کیا ہوا ہے کہ جب 5 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اس کو قرآن میں شریف کی آیات جو ہیں وہ حفظ کرنی ہے، اور اس نے ساتھ عربی بھی سیکھنی ہے، ساتھ شاید پتہ نہیں انگریزی کی تو بات میرا خیال ہے اگلے سیکنڈری اسکول میں ہے، جی لیکن 5 سال کے بچوں کو آپ یہ چیزیں نہیں سکھا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ تو سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ کسی شخص کو اس مذہب کی تعلیم نہیں حاصل کروا سکتے آپ جس سے اس کا تعلق نہ ہو، نہ ہو۔ ہاں، اور صحیح۔ آرٹیکل 22 کو ہمارے آئین کا کہتا ہے کہ ہر ایک بندہ آزاد ہے کہ کیا مذہب اس کا ہو، اور آپ اپنا مذہب اپنے انسٹیٹیوشن میں جو آپ اپنے وسائل سے چلاتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں جائیں جو اس بات پہ پہلے ہی تیار ہیں کہ ہم نے یہ مذہب سیکھنا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر عام جو یکساں ہم نے نصاب رکھا ہے اس میں یہ بات رکھی ہو کہ ہر ایک نے وہاں جا کے سیکھنے ہیں صورتیں اور حفظ کرنا ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ چھوٹے بچے کے لیے بہت مشکل ہے۔ چھوٹے بچے جاتے ہیں ان کو اسکول میں آپ بنیادی طور پہ یہ سکھائیں کہ آپ بتائیے کہ کیا ہے اخلاقیات کیا ہیں، جی آپ نے کیا سلوک کرنا ہے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، آپ نے بھائی چارے کا، محبت کا تربیت۔ سلوک کرنا ہے۔ تربیت پہلے تو شروع سے ماں باپ کی ہوتی ہے، اور جی ماں ہاں۔ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس میں، لیکن جب بچے اسکول آتے ہیں تو ایک تو جو اساتذہ ہیں ان کی سب کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچوں میں امتیاز نہ کریں، بچوں کو وہ کام سکھائیں جس سے وہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں، اخلاقیات کی ان کو توجہ دلوائیں، اور پھر جب وہ 5ویں جماعت سے آگے جائیں پھر جو اس میں ہیں مسلمان وہ ٹھیک ہے، وہ اسلامیات پڑھیں، جو نہیں ہیں ان کو کوئی اور جو ہے موضوع دیں تاکہ وہ اس کے اوپر پڑھ سکیں۔ لیکن ابھی تو یہ چل رہا ہے سارا سلسلہ، کیونکہ ابھی یہ یکساں قومی نصاب جو ہے نا، جی یہ اس میں ترجیحات انہوں نے اپنی صحیح نہیں کی، اور اس پہ کوئی اختلافات بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ سر عام منظر عام پہ لاتے ہی نہیں۔ ایک تو ہر بات میں جو ہے نا یہ محفوظ کر لی جاتی ہے، محفوظ کرنے کی جاتی ہے، اس کو مطلب اوپن نہیں چھپا کرتے۔ کے رکھتے
جی جی، اور یہ اس طرح کا جو انکشاف ہر بات کا ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ بتائیے گا جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ڈور آف اویئرنیس کے حوالے سے، ڈور آف اویئرنیس جو ہے وہ مستحق بچوں میں تعلیم اور تربیت بالکل مفت فراہم کرتا ہے. معاشرے میں کتنا اہم ہے اور ہم سب پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ بہت ایک اہم فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں، اور میں ربا کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان کی جو کاوشیں ہیں اس کے نتیجے پہ اب 26 اسکول ایسے ہیں جو وہ چلا رہی ہیں، اور جس میں مفت تعلیم جو ہے وہ بچوں کو حاصل ہے، فراہم کی جا رہی ہے. اصل میں تو ہمارا جو آئین ہے اس میں جو آرٹیکل 25A ہے، اس میں یہ واضح طور پہ ہے لکھا گیا کہ ہر بچے کو جو پاکستان میں ہے اس کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم ملے گی. یہ تو ریاست نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا ہے، لیکن اتنی زیادہ آبادی ہے اور شاید وسائل بھی کم ہے ریاست پہ، اور نیت بھی ان کی نہیں ہے. یہ جب تک جو ہے افراد خود نہ کریں یہ آگے بات بڑھی نہیں. آپ قوم کا ریاست کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ جب افراد جو ہیں وہ خود اس میں حصہ لیں گے تو پھر یہ بات جو ہے، جو ایک خواب ہی تھا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، تو وہ خواب جو ہے وہ ادھورا ہی رہ جائے. تو یہ میں سمجھتی ہوں اس میں ربا اور ان جیسے اور بھی ہیں ایسے. آپ ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ کتنی عرصے سے منسلک ہیں؟ کئی سالوں سے. میں کئی سال ہو گئے. تو کیسا ایکسپیرینس ہے، کیسا لگتا ہے آپ کو یہ ادارہ؟ دیکھیے میں تو وہاں جا کے تحصیل علم کی خاطر نہیں نہ جا رہی ہے، تعلیم کی خاطر، لیکن جو مجھے دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے بہت اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں، بڑے منظم انداز میں چلا رہے ہیں. علاقے کے بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، جی ہاں، اساتذہ ان کے لیے مناسب رکھتی ہے، ان کی ٹریننگ بھی کرتی ہے، اور پھر ان میں یہ میں سمجھتی ہوں اخلاقی اقدار بھی ان کو سکھانے کی کچھ نہ کچھ کوشش جاری رکھتی ہے. سیم کوشچن آپ سے کروں گی ظفر اقبال سندھو صاحب. جہاں پر ہم تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہر شخص نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن ادا کیا جاتا نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ درد دل رکھتی ہیں، اور ہمیشہ ان کو جو موجودہ مسائل ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اور اس کی ایک بڑی جو سب سے وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس ناصرہ صاحبہ نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. جسٹس ناصرہ صاحبہ کے جو بزرگ ہیں ان کی پاکستان بننے کے حوالے سے ایک بہت کنٹریبیوشن ہے، ایک تحریک کے اندر جو ہے، اور خود علامہ صاحب کا ایک خواب جو ہے اس کو ہم نے مطلب جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ایک وسیلہ بنے، اور پاکستان جو ہے وہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جب اتنی بڑی نعمت آپ کو زندگی میں مل جائے اور پھر وہاں پر مسائل ہوں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کے اندر مسائل ہوں تو آپ کو پریشانی میں آپ لاحق دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو سیم جسٹس ناصرہ صاحبہ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے یا جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی پاکستان کو سمجھتی ہیں جیسے یہ ان کا گھر ہے، اور یہ ویسے ہی فکر مند رہتی ہیں جیسے اپنے گھر کے ممبرز کے لیے فکر مند رہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، تو وی فیل ریئلی پرائڈ. اور جو جذبات اور خیالات جسٹس ناصرہ صاحبہ کے ڈور آف اویئرنیس کے لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے لیے. ان کے یہ خیالات ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہیں، بلکہ یہ باقی بھی جو لوگ ہیں ان کو ان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتے ہیں، ان کو متحرک جذبہ پیدا کرتے ہیں ان کے اندر کہ وہ بھی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے. اور دوسرا یہ جو آپ تعلیم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں جسٹس ناصرہ صاحبہ کے اس عمل کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. جو شروع میں وہ بات کر رہی تھی کہ جو نیپوٹزم اور باقی معاملات، تو جسٹس ناصرہ صاحبہ نے خود محنت سے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا، اور پی ایچ ڈی کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ انرولڈ ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں. تو وہاں پر ان کا پی ایچ ڈی جو ہے ان پروسیس ہے. تو انہوں نے کسی پاکستان کی یونیورسٹی کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کو کوئی یونیورسٹی اعزازی ڈگری دے، بلکہ انہوں نے تھرو پراپر چینل جو ایک اسٹوڈنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈمیشن لیا.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ پوری پاکستان کے لیے اور سب جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کے لیے بڑا ایک زبردست میسج ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہم اگر ان چیزوں سے پاک کر دیں تعلیمی نظام کو اور ملک کو تو الحمدللہ ہم دیکھیں گے معاشرے میں جسٹس بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ جو بہتری بھی آئے گی اور یہ جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں یہ اوپر آئیں گے، بہت تیزی سے اوپر آئیں گے۔ جسٹس ناصرہ صاحبہ، ایک چیز کا آپ سے میسج لینا چاہتی ہوں اپنی تمام نوجوان نسل کے لیے، خصوصی طور پر خواتین کے لیے، کہ ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اکثر اوقات ڈیورنگ ایجوکیشن آپ کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر آپ بعد میں بھی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کو، لیکن بعض اوقات اس قسم کی باتیں معاشرے کی طرف سے یا فیملیز کی طرف سے آ جاتی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے تم نے پڑھ کے، یا اب تم پڑھ رہی ہو تو اب کیا کر لو گی پڑھ کے۔ آپ کی اگزامپل ہم سب کے سامنے ہے، کیا کہیں گی؟ بات یہ ہے کہ آدھی آبادی ہماری خواتین کی ہے جی، تو قائد اعظم نے یہ اپنی جو شروع کی اولین تقریر تھی ان میں یہ بات کی تھی کہ تحریک پاکستان میں مکمل حصہ خواتین نے لیا، بالکل۔ تو اب تعمیر پاکستان میں بھی خواتین نے اسی طرح بھرپور حصہ لینا ہے، تبھی قوم ترقی کر سکتی ہے، اور یہ ایک جرم بھی ہے اور یہ گناہ بھی ہے کہ آپ خواتین کو چار دیواری کے اندر مقید کر لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا یہ کہنا تو تھا اور اس پہ خواتین میں جوش و ولولہ بھی ہوا، لیکن جو ہمارا نظام ہے نا یہ ہے جاگیردارانہ نظام، اور یہ ہندوانہ نظام اس کی ساری بنیاد تھی، اور ان میں عورتوں کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ اسلام میں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت کچھ کمائے تو وہ اس کا ہے، جو مرد کمائے وہ اس کا ہے، اور کفالت کرنا جو ہے وہ مرد کا کام ہے، اور گھر چلانا عورت۔ لیکن یہ عورت کو ایک اپنی انفرادی حیثیت ملتی، لیکن یہ جو ہے یہ ہندوانہ نظام میں تو نہیں ہے، اور کیونکہ ہم سب یہاں پنجاب میں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دوسری یا تیسری جنریشن میں ہم نے قبول اسلام کیا اور ہم مسلمان ہوئے، لیکن اپنے پرانے رسم و رواج ویسے ہی قائم رکھے ہیں، جس کی وجہ سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ لڑکی ہو تو وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اور لڑکا ہو تو خوش ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بچپن میں ہی ان کی شادیاں بھی منگنیاں بھی سب کر دی جاتی ہیں، طے کر دیتے ہیں، جس سے طے کر کے رخصتیاں بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا قانون جو ہے سندھ میں کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر کی کم بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، یہاں ہمارے 16 سال، لیکن اس کا بھی جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ سندھ میں جہاں پہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بھار ہمارے سر سے اترے، 12 سال کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں، پھر نہ وہ تعلیم حاصل کرنے جوگی رہتی ہے، نہ اس کو تفریح کا کوئی موقع ملتا ہے، اور وہ ایک بچے پیدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں شرح اموات بھی بہت زیادہ ہیں اور بڑے مسائل ہیں جو ہیں بچیوں کے۔ اب آپ نے یہ بات کیا کہ تعلیم حصول تعلیم کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ہر بچے کا حق ہے، اور ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ ان کو حق ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کریں، تو 16 سال کی عمر تک اگر تعلیم حاصل کریں گے اس کا مطلب ہے کم سے کم سیکنڈری ایجوکیشن کر لیں گے پاس، میٹرک جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر لیں گے۔ لیکن خالی یہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا میں سمجھتی ہوں یہ اتنا سود مند نہیں ہے جتنا کہ ہنر سکھانا ضروری ہے، اور یہ جو بھی اسکول ہیں یا جو ادارے ہیں ان میں انہیں ساتھ ہی ہنر سکھانا ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی بچی جو ہے وہ نرسنگ کی طرف اس کا ہے تو اس کو چھوٹی عمر میں یہ ٹریننگ دیں کہ کیسے آپ نے لوگوں کی مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، یا دوسری بات یہ ہے کپڑے سینے کے لیے اس کو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، تاکہ وہ اپنے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ بنا سکے اور خود کفیل ہو جائے۔ سوال آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر گھر میں ایک شوہر کما رہا ہے تو شاید ان کا معیار زندگی اس انداز میں نہیں ہو سکتا جیسے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا ہو، تو اگر بیوی بھی کمائے گی اور اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ گھر کا معیار زندگی بہتر ہونے کا امکان ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ یہ بتائیے گا ناصرہ صاحبہ، جہاں پر ہم ڈور آف اویئرنیس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو جب سے کرونا کا سامنا ہوا اسکولز بند ہو گئے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے تھے یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھے، اس کی جگہ پر ڈور آف اویئرنیس نے اپنے جو 26 اسکول تھے ان کے اندر ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا آغاز کیا کہ بچیوں کو سلائی سکھائی جائے، لڑکے ہیں تو ان کو کمپیوٹر کا ڈپلوماز یا موبائل کے ڈپلوماز یا اے سی ریپیئرنگ کے ڈپلوماز دیے جائیں، تو اس کا بھی سٹارٹ کیا گیا ہے۔ کچھ پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، کچھ آپریشنل ہو گئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟
میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت لازمی ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس ہنر نہ ہو، آپ الف بے جیم سیکھ لیں یا انگریزی میں گٹ مٹ کرنا شروع کر دیں، اس کا کیا فائدہ؟ صحیح یہ ہے. تو غلامی کا نشان ہے سب. غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے، ہے وہی زیبا. تو غلامی کی ذہنیت ہمارے لیے چھوڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا شعور بڑھائیں اور بچوں کی تربیت ایسی کریں جو خاص طور پہ ماؤں کو کرنے کی ضرورت ہے گھر میں، جی کہ ان کو پتہ ہو کہ اخلاقیات اور قومی جو ترقی ہے اس میں انہوں نے اپنا کردار کیسے ادا کرنا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بدلتے موسم، بدلتے دن اور آگے بڑھتے سال، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اب تو غریب کا زندہ رہنا بھی محال ہو گیا ہے. کیا کہیں گی؟ اس قسم کا پاکستان کا تصور نہ اقبال کے ذہن میں تھا، نہ قائد اعظم کے ذہن میں تھا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ استحصال بہت ہوتا ہے، اور وہ جاگیردارانہ نظام جس سے ہم نے نجات حاصل کرنا چاہی تھی وہ ہم آج تک حاصل نہیں کر سکے. اب کل کی یہ بات تھی کہ بار بار آ رہا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، ایک شخص تھا، اس نے کام کاج چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اچھا بھلا کام کرتا تھا، جی. اور گھر پہ تھا یہ اس لاک ڈاؤن میں. ہوں. تو بچوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ عید آنے والی ہے تو ہمیں کم سے کم نئے کپڑے تو لینے دیں. یس. تو ان کی ماں نے بھی اس سے باپ سے تقاضا کیا کہ تم باہر نکلو، کچھ کرو، کام جو تمہارا ہے کام وہ جاری رکھو تاکہ گھر کے جو اخراجات ہیں وہ تو ہم پورے کر سکیں. اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، بیوی کو اور بچوں کو رکھ لیا. 4 بچے ہیں. 4 بالکل. بچے تھے، اور پھر وہ ان کے چلی ساتھ گئی میکے، اور بعد میں یہ 4 بچے جو تھے وہ ظاہر ہے اپنی ماں کو بھی مس کرتے تھے، اور باپ نے ان کا پتہ نہیں کھانے پینے کا کیا انتظام کیا ہوا تھا، وہ ان کو لے گیا اس بہانے سے کہ چلو تمہیں سیر کرانے لے جاتا ہوں، اور جا کے ان کو پھینک دیا نہر میں. نہر میں پھینک دیا. آج تک ان کا پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کے کہاں گئے. یس. بچوں کی تلاش جاری ہے اب تک. بالکل جاری. بالکل. اب پتہ نہیں یہ حقیقت ہے، یہ اس نے یہ بات بنا لی ہے، بچوں سے اس نے کیا کیا، کیونکہ ابھی تو صرف اس کا بیان ہے نا جی. کہ بچوں کو میں نے دریا برد کر دیا یا نہر برد کر دیا، کسی نے دیکھا تو نہیں، بالکل کوئی صحیح. آئینی شاید ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ان بچوں کا کیا بنا. بالکل میں تو صحیح. دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی طرح محفوظ ہوں، بچ جائیں. بالکل صحیح. پانی میں پھینکے ہی نہ ہوں. لیکن بس اس طرح کے جو حالات ہیں نا، اب یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے اتنے اپنے صنعتیں حاصل کر لی ہیں اور عمارات بنا لی ہیں اور اس میں فائدے اٹھائے ہیں پاکستان کی آزاد ریاست کے ہونے کے حوالے سے، ان کو یہ ذرا بھی نہیں احساس. جیسے حضرت عمر جو ہمارے خلیفہ تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ رات کو نکلتے ہوتے تھے گشت کرنے، کہتے تھے اگر دجلہ کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا رہے تو وہ بھی اس کا ذمہ جو ہے نا، وہ ذمہ داری ہے میری، اللہ پوچھے گا. خلیفہ کا ذمہ ہے، کیونکہ اس کو خلیفہ کو انہوں نے منتخب کیا ہوا تھا ریاست کے اوپر یہ کرنے کے لیے. اور پھر اسی طرح کوئی شخص جو تھا اس کو لوگ لے آئے پکڑ کے، خاص طور پہ ایک دکاندار تھا جہاں یہ روٹی وغیرہ فروخت ہوتی تھی، کہ جی اس کا ہاتھ کاٹنا ہے کیونکہ اس نے روٹی چوری کی ہے. تو سیدنا عمر کے سامنے وہ پیش ہوا، تو آپ نے پوچھا بھئی تم نے یہ کیا کیا، تمہیں پتہ کہ کسی کا دکان میں جا کے تو اس کا مال چوری کرنا تو جو ہے یہ تو بہت بڑا جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے. کہنے لگا کہ میں کیا کرتا، میرے بچے بھوکے تھے، میرے پاس کوئی روزی کا طریقہ نہیں تھا، تو اب وہ بلک رہے ہیں اور میں گھر سے نکلا ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. میں وہاں گزرا ہوں دکان سے، مجھے نظر آئی روٹی، میں نے ان کے لیے لے لی. تو بس یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، میرا جرم ہے یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں غلط کام میں نے کیا، تو جو سزا آپ سمجھتے ہیں وہ آپ مجھے دے سکتے ہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جو ریاست لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی نہیں فراہم کر سکتی، اس کو یہ حق ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے ان کی عقوبتیں اور سزائیں جو ہیں وہ ان پہ نافذ کرے. صحیح. تو اس لیے اس کا ہاتھ جو تھا وہ نہیں کاٹا گیا. بالکل ٹھیک ہے. قیدیوں کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جیلوں میں قیدی ہیں اور ان میں سے بہت سے روزہ بھی رکھتے ہیں. ان کی کھانے پینے کی اشیاء کا استعمال یا کھانے پینے کے اہتمام کا اس طرح سے دھیان نہیں رکھا جاتا جیسے کہ رکھنا چاہیے. قیدیوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ جو ہے نا تصور
قیدیوں کا یہ ایک جدید تصور ہے. اچھا جی. کیونکہ یہ آپ دیکھیں جب ہمارے وہاں ہوتی تھی غزوہ اور جو ایسے لوگ تھے جو پکڑے جاتے تھے جنگ میں تو ان کو یا تو غلام کی حیثیت ہو جاتی تھی یا کنیز کی حیثیت ہو جاتی تھی تو وہ آپ کے گھر کے افراد میں ہوتے تھے. اور یہی سنت نبوی ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں ہیں اگر وہ غلام ہیں یا کنیزیں ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے جو آپ اپنے ساتھ کریں اور ان کو وہی ضروریات زندگی فراہم ہونی چاہیے. تو یقیناً جو قید میں گئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی جرائم سرزد ہوئے ہوں گے کیونکہ قید میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو رکھ نہیں سکتے جب تک وہ ثابت نہ ہو گیا اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ لازمی ہے. تو اب جب لازمی طور پہ ان پہ جرم ثابت ہو گیا ہوا ہے تو آپ پتہ ہے ریاست کے ذرائع بھی اتنے کم ہیں کہ جو میرا خیال ہے وہ کر سکتے ہیں یا اس میں ہر بندہ تو اپنا حصہ لینے کو تیار ہے. ان کے آگے وہی پہنچے گی چیز جو سارے حصے بٹ کے تو ہوگا. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جیل میں جانے کے لیے بھی ہیں ایسی تنظیمیں جو دیکھتی ہیں کہ ان کا کیا حال ہے اور اگر نہیں ہے تو ان کو قائم کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں بار ایسوسی ایشن کی صدر تھی تو ہماری یہاں ایک تنظیم تھی ایسی بار کے ممبران کی جو جاتے تھے جیلوں میں جا کے دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا حالات گزر. ٹھیک ہے. اور جہاں ممکن ہو سکے اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں. دیکھیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ کی اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے آپ کے پاس وہ آپ دے دیجیے. ٹھیک ہے. یہی سارا تصور ہے خیرات کا اسلام میں. تو اب کون دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میری تو اپنی ضرورت نہیں پوری ہو رہی. امیر سے امیر ہوگا وہ کہے گا میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی. فرعون جو ہے نا وہ فرعون کے یا وہ اس کا جو نام تھا قارون جس کے پاس دنیا کا خزانہ تھا جی اس کی پیڑھی پہ یہ بیٹھ گئے سمجھتے ہیں سب کچھ ہم ساتھ لے جائیں گے. جائے گا تو وہی آگے جو اپنے دو ہاتھوں سے آپ بھیجیں گے. آپ کو میں مثال بتاؤں سکندر اعظم یہاں آئے. سکندر اعظم بہت بڑے فاتح تھے اپنے زمانے کے. انہوں نے نون ورلڈ کو جو تھی اس وقت جس کا پتہ تھا لوگوں کو اس کو تمام انہوں نے سر کیا اور یہاں راجہ پورس کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہوئی اور یہاں جیلم دریا تک پہنچے. یہاں اس کو ملیریا ہو گیا جی. آئے تھے وہاں سے یونان سے جی. اب یہاں جب ملیریا ہو گیا تو واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو اس نے وصیت کی کہ جس وقت میں مروں گا تو میری میت لے کے جائیے گا یونان لیکن جو میرا ہے تابوت اس میں دونوں طرف سوراخ کیجیے اور اسے میرے ہاتھ اس طرح باہر نکال دیجیے گا اور اس طرح آسان ان دو ہاتھوں نے ہتھا آتا ہے دنیا میں اور کچھ ساتھ نہیں لے کے اور خالی ہاتھ ہی جائے گا. یہ دیکھیں میرے دو ہاتھ ہیں خالی ہیں. تو یہ جو ہے مثال یہ ہمارے سامنے سکندر اعظم کی ہے اور اس کی وصیت کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور اسی طرح اس کے دو ہاتھ باہر تھے اور اس کو لے کے جا کے یونان. کتنی بڑی اگزامپل ہے. ہاں جی بالکل. اچھا لاسٹ کویسچن اور لاسٹ میسج آپ سے لینا چاہوں گی ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. مخیر حضرات کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسج ہے ڈور آف اویئرنیس کے حوالے سے؟ ڈور آف اویئرنیس ہو یا آپ کے محلے دار ہوں یا کوئی بھی ضرورت مند ہو خاص طور کے رمضان کے مہینے میں آپ کو لوگوں کی ضروریات جو ہیں نا آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ کو لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے. شیئر کرنا ضروری ہے اور اگر نہیں شیئر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ آپ ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ معاشرہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی جرم نہیں ہے اس کی سزا نہیں ہو سکتی لیکن ہر ایک بندے کو تو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس نے آگے لے کے تو وہی جانا ہے. بالکل جو اس کے اعمال ہوں گے وہی آگے جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا. بالکل چاہے وہ کتنا قارون کا خزانہ بھی ان کے پاس ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ ربا ہمایوں جو ہیں وہ قابل مبارکباد اور قابل تحسین ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ جو مزدرک افراد ہیں ان میں اس طرح کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں یہ بھی بانٹنے کا موقع ہو. بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے کا بھی موقع ہو اور ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس سب جو بھی ہے یہ قوم کا سرمایہ ہے. یہ کسی کا ذاتی انفرادی نہیں. اور یہ جن لوگوں نے اتنے کروڑوں روپے کما لیے کہاں سے کمائے؟ اس ملک کے شہری ہونے کے حوالے سے کمائیں. بالکل صحیح. بالکل. اور اگر پاکستان نہ ہوتا تو یہ ان میں سے کوئی لیکن اب یہ کیا ہے فلائٹ آف کیپٹل. جی جو زیادہ سرمایہ ہے وہ باہر لے جاؤ اوپر سے کمیشنیں لے لو اور وہ بھی باہر بھیج دو. اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ابدی زندگی تو کسی کی ہے ہی نہیں سوائے خدا کی ذات. ایسے ہی ہے. تو جب ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اس کو یہ ہمارے اپنے سامنے رکھنا چاہیے یہ سبق کہ وہی آگے جائے گا جو آپ بھیجیں اپنے اعمال. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو.
ظفر صاحب آپ کا بھی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور اچھی اچھی سی باتیں کرنے کو ملی ہیں آج جسٹس صاحبہ سے. تھینک یو جی. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.